अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज तीनों कपल्स के सीन हैं और किस्त आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, इसलिए अच्छा सा रिस्पॉन्स दें ताकि कल दो एक साथ आ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। पहली मोहब्बत अज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 69। दारैन शाह की हवेली पे सुबह बासी होती दिखाई देती थी। अंदर शिरीं अपनी अम्मी के कमरे में मौजूद थी। अभी कबीर की दादी का फ़ोन आया था। ये बात श्री को कबीर पहले ही बता चुका था कि आज दादी फ़ोन करेंगी। उसकी कॉल अभी कुछ देर पहले आई थी और श्री को थोड़ी ही देर बाद अम्मी ने नीचे बुला लिया था। अब वो अपनी अम्मी के सामने बेड पे बैठी थी। उसका चेहरा कुछ कुछ शर्माया हुआ था। भुप्पो ने आगे होकर उसका माथा चूमा। मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान होती थी, लेकिन सच कहते हैं अल्लाह ने इंसान के लिए बेहतर तदबीर कर रखी है। श्री ने अपनी अम्मी को देखा। उन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। फुप्पो ने श्री के हाथ थाम लिए थे। मैं भी हैरान होती हूँ कि उसे मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई। वो अभी भी इस बात पे ताज्जुब में थी। कबीर की सुबह कॉल आई तो वो सोई हुई थी। उसने बोझल आंखों से फ़ोन उठाया था। हेलो। कॉल किसकी है उसने नहीं देखा था। उसका लहजा बेजार सा था। मुझे लगता है मैंने आपको तंग कर दिया। उसकी गंभीर आवाज़ जैसे ही श्री के कानों में गूंजी। श्री की आंखें एकदम से खुली। वो जल्दी से बेड पे बैठ गई। हेलो आप। उसने स्क्रीन को देखा तो उस पे नंबर के साथ कमिश्नर साहब लिखा हुआ था। ये नंबर उसने 2 दिन पहले ही सेव किया था। जी मैं, और मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। वो नादिम था। श्री ने अपने बिखरे बाल समेटे और खिफत से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं अभी नमाज पढ़ कर लेटी थी। स्कूल जाना था तो अब बस उठने ही वाली थी। बात करते उसकी निगाहें रेंगती हुई दीवार अवेज घड़ी पे जाकर ठहर गईं। वहाँ 7 बज रहे थे। ओह अच्छा, मुझे लगा मैंने आपको तंग किया है। वो सामने सड़क को देखते बोल रहा था। कुछ देर हाल अहवाल के बाद उसने कहा था, दादी आज फ़ोन करेंगी। आप अपनी मर्ज़ी बता दीजिएगा, फिर वो मंगनी की रस्म के लिए आएंगी। श्री का चेहरा सुर्ख होने लगा। ठीक है। वो मध्यम सा बोल कर खामोश हो गई। कबीर भी खामोश रहा। वो दोनों एक दूसरे की सुस्त होती धड़कनों की सरगोशियां सुन रहे थे। चलें ठीक है, आप आराम करें। मैं भी बस अभी कुछ देर में ड्यूटी पे जाऊंगा। वो इतना कहकर खामोश हुआ। श्री को लगा वो फ़ोन बंद कर देगा। वो कुछ कहती कि कबीर दूसरी जानिब से गोया हुआ। अब मेरी एक बात मानेंगी? श्री की भवें नासमझी से सुकड़ी। जी कहें। बुरा तो नहीं मान जाएंगी ना? मैं आप पे खुद को या अपनी सोच को मुसल्लत नहीं कर रहा, बस दरख्वास्त कर रहा हूँ। वो तमहीद बांध रहा था और श्री को कबीर के मुंह से तमहीद उलझन में मुब्तला करती थी। उसका दिल बैठने लगता था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। आप बता दें, क्या कहना चाहते हैं आप? गैर महसूस अंदाज में उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। श्री की सारी नींद उड़ चुकी थी। आप अब स्कूल मत जाया करें। कबीर आलम की मंग ऐसे बी ग्रेड स्कूल में जॉब करे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले दिन ही से मुझे आपका वहाँ जाना बुरा लगता है। तब मेरा आप पे हक नहीं था, लेकिन अब तो है। और मैं ये बस दरख्वास्त में कह रहा हूँ। ना करेंगी तो मैं मान जाऊँगा। आपने गुस्सा नहीं करना। वो क्या सच में श्री की नाराज़ी से इतना खाइफ था या बस बन रहा था?
شیریں کے دل کے وہم ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی، اس لیے جواب نہ دے سکی، اور کبیر کو لگا وہ برا مان گئی۔ آپ شاید برا مان گئی۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ شیریں جیسے ہوش میں آئی تھی، اس نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، میں نے برا نہیں مانا۔ میں اسکول بس ٹائم گزارنے کے لیے جاتی تھی، اب سے نہیں جایا کروں گی۔ اس کے یوں فوراً مان جانے پہ کبیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ بہت شکریہ، وہ عاجزی سے گویا ہوا تھا۔ شیریں نے پھر اس سے ایک دو باتیں اور کیں اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ شاید دنیا کے تمام مردوں کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کبیر کی بات پہ اسے دارین یاد آیا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، اور اب کبیر بھی۔ پتہ نہیں اب یہ پابندی تھی یا محبت۔ شاید محبت، شیریں نے خود کو کہا تھا۔ پھر اس نے اسکول کال کر کے اپنی ہنگامی منگنی اور سسرال والوں کا دباؤ کہہ کر جاب سے جان چھڑا لی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنی امی کو ساری بات بتائی تھی۔ پھر اتنے میں دادی ہی کی کال آ گئی۔ پھپھو نے انہیں کہا تھا کہ شام تک انہیں دادی بتا دیں گی۔ گھر کے باقی بڑوں سے ایک بار وہ بات کر لیں، پھر دادی کو فوراً جواب دیں گی۔ دادی نے ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھ دیا تھا، اور اب پھپھو شیریں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے شیریں سے ایک بار پھر تسلی کی کہ وہ خوش ہے نا۔ شیریں نے حقیقی مسکان سے سر ہلایا تو پھپھو کے دل کو سکون ہوا۔ انہوں نے برکت انکل اور شاہ کو فون کر دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو وہ دونوں ہی شام میں جلدی آ جائیں۔ پھپھو پھر اٹھ کر بی جان کے پاس چلی گئی تھی، اور شیریں باہر لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ بار بار اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں پہ لاج اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس نے لاج سے اتنی باتیں کرنی تھیں اور لاج میڈم سوئی ہوئی تھی۔ شیریں بار بار بے چینی سے کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کب وہ اٹھے اور کب شیریں اسے کبیر کے بارے میں بتائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس جاسوس کا وہ انتظار کر رہی ہے، وہ پہلے ہی سب کچھ جانتی ہے۔ جار شاہ ویر اسرار کے بنگلے میں شام دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ اس کی گاڑی ابھی پورچ میں آ کر رکی تو گارڈ نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بے نیازی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ کوٹ لٹکا تھا۔ وہ تھکا تھکا سا اندر کی جانب جا رہا تھا۔ لاؤنج اس کی امید کے عین مطابق سونا تھا۔ جبھی بھی آفس تھیں اور اسرار صاحب بھی۔ ایمان یقیناً کمرے میں ہوگی۔ وہ اس لیے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، اور اندر ایمان سلک کے میرون فراق میں ملبوس کان سے فون لگائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے گھر کا بات کر رہی تھی۔ شاہویر کو اندر آتا دیکھ اس نے کہا، اچھا اماں، میں بعد میں بات کروں گی۔ اس نے کال بند کر کے فون ایک طرف رکھا، تب تک ویر بھی بیڈ کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے کوٹ کو بیڈ پہ اچھالا اور ایمانی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میری معصوم دنیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے اس نے ایمانی کے چہرے کو چوما۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی مصروف رہا تھا۔ آفس میں کام زیادہ تھا، اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ انہیں گھومنے کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ اسی ادھیڑ بین میں کافی دن بیت گئے تھے۔ ایمانی اکثر عالیہ اور طوبہ کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی۔ رہ رہ کر اسے شہلا یاد آتی، اور اپنے وہ گول گپے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ کے ٹھیلے یاد آتے۔ آمدنی کم ہونا اور ان چیزوں کو کھانا بھی زندگی کا ایک حسین چیپٹر تھا۔ اس کے لیے وہ بہت یاد کرتی تھی ان دنوں کو۔ ویر کو ایک بار اس نے کہا تھا، گول گپے کھانے چلیں۔
ویر نے اسے کچھ چونک کر دیکھا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا تو ایمانی کا منہ حیرانی سے کھل گیا۔ ہیں؟ تمہیں نہیں پتا ویر؟ ویر نے سر نامے ہلا دیا۔ ایمانی اگر اس کے اسٹیٹس کو نہ جانتی ہوتی تو پہلے کی طرح اسے جھاڑ دیتی کہ جھوٹ کم بولو، لیکن اب وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کیسے سمجھائے کہ گول گپے ہوتے کیا ہیں؟ بتاؤ بھی۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ویر نامی بچہ ضد پکڑ چکا تھا۔ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی تو شاہویر اسے کہتا بولو۔ وہ کہتی کیا بولو؟ کچھ بھی بولو، پر بولتی رہا کرو۔ میں تمہیں چپ دیکھتا ہوں تو مجھے تم اداس لگنے لگتی ہو، اس لیے بولتی رہا کرو۔ ہاں، تاکہ پھر تم کہو کہ تم میرے کان کھا جاتی ہو۔ ایمانی، ویر اس کی بات پہ پرجوش ہو گیا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، پھر تم ناراض ہو جانا، میں تمہیں مناؤں گا۔ وہ اسے منانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ چلو اب بتاؤ بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایمانی نے گہرا سانس لیا اور موبائل سامنے کر کے اس پہ گول گپے لکھے اور اسکرین ویر کے سامنے کر دی۔ ویر نے سر کو چھوا۔ تم ان کی بات کر رہی تھی؟ تم نے یہ دیکھے ہوئے ہیں؟ ہاں نا، ایمانی نے شکر ادا کیا۔ چلیں کھانے۔ ویر نے انکار اسے کبھی کیا ہی نہیں تھا، وہ اسے فوراً لے جاتا تھا، لیکن جہاں وہ اب کی بار ایمانی کو لے کر گیا تھا، ایمانی کا دل ٹوٹ گیا۔ ویر یہاں کون گول گپے کھانے آتا ہے؟ وہ اسے ڈھابے پہ لے آیا تھا۔ یہ شہر کے سب سے مہنگے ریسٹوران کا وہ حصہ تھا جسے دیہاتی طرز سے بنایا گیا تھا۔ وہاں پہ دیسی فوڈ ہوتا تھا، جیسے مٹھائی، کڑھی ہوئی چائے، جلیبیاں، گول گپے وغیرہ۔ اور گول گپے کچھ ایسے وہاں پیش کیے جاتے تھے کہ ان کے ساتھ پانی ہوتا اور چنے، جنہیں ڈال کر پانی میں ڈبو کر کھانا تھا۔ ایمانی جب یہ دیکھا تو اس نے گہرا سانس بھر لیا۔ میری ہی غلطی ہے جو میں نے فرمائش کر دی۔ وہ ناراض بھی تھی اور دکھی بھی۔ جہاں کہ وہ کھانا چاہتی تھی، ویر اسے نہیں لے کر جائے گا۔ ویر اسے انکار نہیں کرتا تھا، لیکن وہ کوالٹی پہ سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو؟ یہ جگہ بہت اچھی ہے، بہت صاف اور معیاری کام ہوتا ہے یہاں، تم ٹرائی تو کرو۔ ایمانی کے کسی ٹھیلے پہ جانے کا کہنے پہ اس نے یہ جواب دیا تھا۔ وہ اکثر یہی کہتا تھا۔ ایمانی نے پلیٹ پیچھے کو سرکا دی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ناراض ہونے سے زیادہ دکھی تھی۔ اس ماحول سے یہاں آنا اور پھر وہ سب بھولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان کھانوں کا ذائقہ زبان سے جاتا ہی نہیں تھا۔ ایمانی، تم ناراض ہو گئی؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے کہہ کر بھیگی بھیگی آنکھیں جھکا لی۔ ویر کا دل بری طرح سے بے چین ہوا۔ رونا نہیں ہے، میں لے کر جاؤں گا جہاں تم کہو گی وہیں، بس رونا نہیں ہے۔ وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولا تھا۔ اس نے ایمانی کو آگے بڑھ کر دونوں شانوں سے تھام لیا تھا، ایمانی کی آنکھوں کو صاف کیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ اس وقت بہت سمجھدار اور بڑا بن جاتا تھا۔ پھر اس نے اپنے گارڈز کو دوڑایا، جہاں کا ایمانی نے بتایا تھا وہ اسے وہیں لے گیا تھا۔ ایمانی نے اس جگہ کو پہلی بار اتنا صاف دیکھا تھا۔ بنانے والے کے ہاتھ پہ گلوز چڑھے تھے اور وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اس کے دائیں بائیں گارڈز کھڑے تھے۔ اس کی دکان کو خالی کروا دیا گیا تھا اور بہت رازداری سے ویر ایمانی کو لے کر وہاں پہنچا تھا۔ اگر اس کے ڈیڈ کو خبر ہو گئی کہ ویر یہاں موجود ہے تو وہ یقیناً ویر کو شوٹ کر دیں گے، اس لیے وہ احتیاط برت رہا تھا۔ وہاں ایمانی نے دل کھول کر اپنا شوق پورا کیا۔ ویر نہیں کھا رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی کھائے ہی نہیں تھے، اور پھر وہ کچھ ڈائٹ کانشیس بھی تھا۔
میں یہ سب نہیں کھاتا۔ ایمانے نے سر جھٹکا۔ برگر بچہ۔ ویر اس کی بات پہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ یہی برگر بچہ۔ ایمان نے اس کے سوال پہ مسٹری سے مسکرائی۔ یہ شاہویر اصرار ہوتا ہے برگر بچہ۔ ویر بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے ایمانے کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پہلے مجھے ٹھیک سے بتاؤ یہ ہوتا کیا ہے پھر کھانا۔ ایمانے کو اس پہ رحم آ گیا۔ جو بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں اور چیزوں کو تول تول کر دیکھ دیکھ کر کھائیں انہیں ہماری زبان میں برگر بچہ کہا جاتا ہے۔ تم جیسے یونی میں بھی تھے۔ ہر وقت نہیں بھائی یہ ہم نہیں کھاتے۔ یہ ہوتا کیا ہے ڈیڈی ممی؟ اس نے ان سب کی نقل اتاری۔ ویر کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی تھی۔ وہ کتنے دن سے اس ایمانے کو مس کر رہا تھا۔ ایمانے نے اپنی بات کو پورا کیا پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کر ویر کے بکھرے ہوئے بال سنوارے۔ تم بھی ممی ڈیڈی بچے ہو، وہ شرارت سے بولی تھی۔ ویر ہنس دیا۔ اور تم بہت بگڑی ہوئی لڑکی ہو۔ پتہ نہیں ابھی مجھے کیا کیا کچھ کہو گی تم۔ وہ مصنوعی ناراضی سے گویا ہوا تھا۔ پھر ایمانے نے کچھ دیر اور اس دکان میں گزاری اور پھر اس کا دل اچھے سے بھر گیا تو وہ ویر کے ساتھ گھر لوٹ آئی تھی۔ ویر اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایسے ہی دھیان رکھتا تھا اور وہ ہنی مون کی پلاننگ اور جگہ کے بارے میں ایسے سوچتا تھا جیسے نیا پاکستان بنانا چاہ رہا ہو۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہیں بھی چلے جائیں گے، ایک بار ایمانے نے کہا تھا۔ ویر نے گہرا سانس لیا۔ کہیں بھی نہیں چلے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کا ہر دن یادگار بنا دوں۔ اس کے بعد سے ویر نے بہت سرچ کیا اور پھر وہ اس نہج پہ پہنچا تھا کہ انہیں مالدیپ جانا چاہیے۔ آج وہ سارے انتظام کر کے آیا تھا۔ اب وہ ایمانے کو اپنے بے حد قریب کیے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا کہہ رہا تھا، ہم نے مالدیپ جانا ہے اور وہاں تم اور میں ایک دوسرے کے اس سے بھی کہیں زیادہ قریب رہیں گے۔ وہاں جا کر نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ میں بہت بے رحمی سے پیش آؤں گا۔ مجھے ہر بار نئی پوزیشن سے تمہارے ساتھ محبت کرنی ہے، جنونی شدید قسم کی۔ اب تو میں رک جاتا ہوں لیکن تب امید مت کرنا، میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہیں اور تمہارے جسم کو آزادی نہیں دوں گا۔ وہ کہہ کر اپنا ہاتھ بے باکی سے اس کی روح کی گہرائیوں پہ لے آیا تھا۔ اس نے وہاں اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے حرکت دینا شروع کر دیا تھا اور جب اس کی انگلیاں گہرائیوں میں داخل ہوئیں تو وہ بے بسی سے بھاری سانسیں لیتی ویر کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھام چکی تھی۔ پھر ویر اگلے مراحل طے کرنے لگا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں سنجیدگی بھری خاموشی چھائی تھی۔ دارین، برکت انکل، بی جان اور پھپھو وہیں موجود تھیں۔ شیریں اور لاج اوپر اوٹ سے نیچے جھانک رہی تھی۔ یہ آئیڈیا لاج ہی کا تھا۔ وہ جب سے اٹھی تھی تب سے شیریں کو چھیڑے جا رہی تھی۔ شیریں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس شرمائی شرمائی پھرتی رہی۔ شام میں جب دارین وغیرہ حویلی آ گئے تو شیریں کو اوپر جانے کا کہا گیا۔ پھر پھپھو نے لاج کو بھی کہا۔ لاج نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ میں تو نہیں جا رہی، میں بڑی ہوں اور شادی شدہ بھی۔ پھپھو نے کوئی جواب نہ دیا، بس دارین کو آواز دی اور لاج کی جانب متوجہ کر دیا۔ میں کیوں جاؤں اوپر، میں ابھی یہیں بیٹھوں گی۔ وہ خفا خفا سے انداز میں بولی تھی۔ شاہ نے اس کا گال تھپکا۔ تمہیں اوپر اس لیے تھوڑی بھیج رہے ہیں کہ تم چھوٹی ہو۔
تمہیں اوپر اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تم شری کے ساتھ رہ سکو۔ ایک سمجھدار بندہ شری کے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ لاج کی نفسیات کو سمجھتا تھا، اس لیے اسے اچھے سے بہلا دیا کرتا تھا۔ لاج نے او کر کے سر کو چھوا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، میں جا رہی ہوں اوپر، وہ بولی تو شاہ نے اس کا گال نرمی سے کھینچا۔ میرا معصوم سا پانڈا۔ اگر وہ کمرے میں ہوتا تو لاج کے گال کو چوم لیتا، لیکن ابھی وہ بے بس تھا، اس لیے لاج کو اوپر بھیجا اور خود محفل کی جانب متوجہ ہو گیا، جس کا موضوع شیریں کی شادی اور منگنی تھا۔ میں نے بھی اپنی طرف سے تمام چھان بین کر لی تھی۔ مجھے یہ رشتہ تب بھی مناسب لگا تھا، باقی انکل دیکھ لیں جو آپ دونوں کو بہتر لگے۔ برکت انکل نے دارین کی بات پہ اسے مسکا کر دیکھا۔ تم نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے بھی چھان پھٹک کی تھی، لوگ اچھے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہاں کر دینی چاہیے۔ یہ بات بہت غور کرنے پہ لاج نے سنی تھی۔ لاج نے جوش سے پلٹ کر شیریں کو دیکھا۔ مبارک ہو۔ شیریں شرما کر اندر کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ لاج اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ نیچے پھوپھو نے سب کو مطمئن پا کر کبیر کی دادی کو کال ملا کر فون بی جان کو دے دیا تھا۔ بی جان بھی اس فیصلے سے بہت خوش تھیں۔ ان کے راستے کا ایک پتھر خود ہی سائڈ پہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہی یہ تجویز پیش کی تھی کہ انہیں منگنی اسی ہفتے کرنی چاہیے، لیکن اتنے کم وقت میں ایسے سب کیسے ہوگا؟ پھپھو کی پریشانی پہ بی جان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم بس کپڑوں کی فکر کرو، زیور تو میں نے بنوا رکھا ہے۔ پھپھو نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مطلب؟ شری میری نواسی ہے، تم سے زیادہ وہ مجھے عزیز ہے۔ میں نے اس کے لیے پہلے ہی سب کچھ بنوا لیا تھا جب لاج کے لیے بنوایا تھا۔ تم بس کپڑے لتے کی طرف توجہ دو، باقی سب تو تیار ہے۔ بی جان کو بس شری اس وقت بری لگتی تھی جب وہ لاج والے معاملے میں ٹانگ اڑا رہی تھی، ورنہ انہیں شری کا فکر کرنا، بھاگ بھاگ کر کام کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن بی جان کے اصول بھی بہت پکے تھے، وہ ان سے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ پھپھو کی آنکھیں بی جان کی بات پہ نم سی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دارین برکت انکل کے ساتھ بیٹھا کوئی دیر باتیں کرتا رہا، پھر انکل بھی چلے گئے تو دارین اٹھ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ ابھی اس نے فریش ہونا تھا، پھر کھانے پہ آنا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب ہی پہنچا تھا کہ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ لاج چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ شاہ مجھے بچا لیں۔ اس نے شاہ کو سامنے دیکھا تو جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آ گئی۔ شاہ نے پہلے تو اسے آگے بڑھ کر پکڑا، اسے ڈر تھا کہ وہ گر جائے گی۔ آرام سے، کیا ہوا؟ اسے لاج کی یہ لاپرواہی بری بھی لگی تھی۔ اگر پیر سلپ ہو جاتا تو وہ نیچے آتی سیدھا۔ وہ شری مجھے مار رہی ہیں۔ تبھی اس نے چہرہ اٹھایا تو شری بھاگ کر سیڑھیوں تک آئی۔ پھر جب اس نے سامنے دارین کو دیکھا تو وہیں رک گئی، سر پہ دوپٹہ لیا اور نیچے آ گئی۔ شاہ یہ مجھے مار رہی ہیں۔ وہ شاہ کے پیچھے بالکل چھپ گئی تھی۔ اس نے شاہ کے کوٹ کو سختی سے اطراف سے تھام رکھا تھا۔ ابھی باتوں باتوں میں اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ وہ شری کے موبائل پہ ہاتھ صاف کر چکی ہے، اور اسے بہت کچھ پہلے ہی پتا تھا۔ شری کتنی ہی دیر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے دانت کچکچا کر کہا، لاج کی بچی، میں تمہیں بہت ماروں گی، تم بچو۔ لاج تب ہی وہاں سے بھاگ کر نکلی تھی اور اب شاہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ شاہ نے پہلے شری کو دیکھا، پھر لاج کی کلائی تھام کر اسے آگے کیا۔ کیا کر کے آئی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لاج اس کے قریب ہو گئی، اس کے سینے سے لگ کر بولی،
میں کر ہی کیا سکتی ہوں بھلا؟ کچھ نہیں کیا میں نے۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی شری نے پھر دانت کچکچائے۔ شاہ نے اسے دیکھا، بھویں اچکا کے۔ آیا ہوا کیا ہے؟ شری اب اسے کیا بتائے؟ آپ بس اپنی اس بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ میں اس کی طبیعت ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ شری کی بات پہ لاجوڑ شدت سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہ، آپ کو میری قسم ایسا مت کیجیے گا، مجھے بچا لیں۔ شاہ نے بے بسی سے شری کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت شرارتی ہے اور اسی نے کچھ کیا ہوگا، لیکن تم دیکھ رہی ہو نا۔ میں سوری کرتا ہوں، اس کی خبر میں خود لے لوں گا۔ شری اس کی بات پہ تقریباً اچھلی۔ ارے نہیں شاہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سوری نہ کہیں، میں تو بس اس سے مذاق کر رہی تھی۔ اور ٹھیک ہے، نہیں کہتی میں اسے کچھ، آپ سوری نہ کریں۔ شری نے پہلی بار اسے سوری کی شاہ نے پہلی بار اسے سوری کی تھی۔ شری کے کان سرخ ہو گئے تھے، گال دہکنے لگے تھے۔ قسم کھائیں بعد میں بھی کچھ نہیں کہیں گی، وہ شاہ کے سینے سے لگی ہوئی اونچی آواز سے بولی تھی۔ شری نے جوابی کہا، تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گی، صبر کر جاؤ بس۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ شاہ بس سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ آرام سے آتے ہیں، سیڑھیوں سے گر جاتی تو؟ وہ ناراضی سے بولا تھا۔ لاج نے بھی اسے ناراضی سے دیکھا۔ آپ کیا ہر ایک کے سامنے میرے عیب گنوانے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ شرارتی ہے، اسی نے کچھ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پھپھو کی قسم کھا سکتی ہوں میں، لیکن آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ شاہ سے دور ہو کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ جائیں، میں نہیں کر رہی آپ سے بات۔ شاہ نے اسے گھورا۔ اٹھ جاؤ، یہ ڈرامے مت کرو، مجھے ابھی تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ لاج کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ یعنی آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ شاہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یعنی بالکل بھی نہیں ہے۔ لاج نے ہاتھوں کا دل بنایا اور کھڑے ہو کر اسے توڑ دیا۔ آئی ہیٹ یو، وہ مصنوعی لہجے میں نمی لا کر بولی تھی۔ شاہ نے اسے بازو سے پکڑا۔ تم ذرا اوپر چلو، تم سے میں کمرے میں جا کر بات کروں گا۔ آئی ہیٹ یو کی لگتی۔ لاج نہیں جا رہی تھی، اس نے ریلنگ پکڑ لی تھی۔ شاہ نے زبردستی اسے اٹھایا۔ بہت خراب ہوتی جا رہی ہو تم لاج، سیدھی طرح چلو۔ اسے بڑی مشکل سے کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ لاج مسلسل اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، جس بندے کو میرا اعتبار ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی۔ ابھی کل ہی اس نے یہ ڈائیلاگ ٹی وی میں سنا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ اتنی جلدی کام آ جائے گا۔ شاید سے ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے سنائی ہی نہیں دے رہا۔ میں تمہیں کمرے میں جا کر بتاؤں گا۔ وہ دونوں سیڑھیاں عبور کر کے کمرے کی جانب جا رہے تھے، اور آپ اور میں نیچے لاؤنج میں کھڑے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نگاہوں سے وہ آہستہ آہستہ دور ہو کر اوجھل ہو گئے، اور پھر ان کی مدھم ہوتی آواز کمرے میں داخل ہونے اور پھر دروازہ بند ہو جانے سے خاموش ہو گئی، کیونکہ یہاں قسط ختم ہو گئی ہے۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ
اور قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔